बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ ऐसे एक बलोच साहब सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक मामला तो है कि राना सनाउल्लाह ने कटे हाथों से अब एक ऑफ़र की, कशकोल आगे कर हाँ कशकोल आगे कर दी कि आप फरिश्ते दें, हम जो हैं वो सियासी कैदियों का मामला देखते हैं। हालांकि एक्सपोज हो चुके 10-12 दिन में मुलाकात नहीं करवा सके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी औकात से बढ़ के बात की है। इसके अलावा 2 ख़त लिखे गए हैं, एक शिबली फराज साहब की तरफ से और दूसरा जो है उमर अयूब साहब की तरफ से। ये जो इलेक्शन कमीशन में एक सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, ये 26 को इनकी मुद्दत पूरी हो रही है और इनके साथ दूसरे मेंबर्स जो है उनकी मुद्दत भी पूरी हो रही है। इस पर आए बैठे जो है ना मुज़ाकरात के या तजावीज़ के उस पर बातचीत शुरू करें। इसके अलावा सबसे मजबूत कैदी जो पाकिस्तान की तारीख की बन के सामने निकली है वो है डॉक्टर यास्मीन राशिद। उन पर एजाज चौधरी साहब पर, मियाँ महमूद रशीद साहब पर, नून लीग के लाहौर में ऑफिस जलाने पर उन पर आज फर्द जुर्म आयद कर दी। हालांकि उन्होंने सख्त जुर्म से इनकार किया। इस सारे मामले में क्या मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल। फरिश्ते मांगी जा रही हैं और इधर से फर्द जुर्म आयद की जा रही हैं। क्या मुज़ाकरात का कोई फ्यूचर है या वही बहुत शुक्रिया। कल वाली बैठक भी जो है वैसे आगे बैठेंगे गुफ्तन नशीदन बर्खास्तन? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद रशीद और सेनेटर एजाज चौधरी समेत दीगर जो सियासी कैदी हैं उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने को भी मेरे ख्याल में हमें वेलकम करना चाहिए। वेलकम इस सेंस में करना चाहिए कि कम अज़ कम बाकायदा ट्रायल का आगाज़ तो हो। 20 महीने से ये मज़लूम जेलों में कैद हैं और इनके सेनेटर एजाज चौधरी साहब के तो आप देख लें 3 बार प्रोडक्शन आर्डर जारी हो चुके और रात को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो बयान सामने आया था उसके मुताबिक फैसल वावडा ने कहा कि ये अमल दरामद रुकवाने में पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ का किरदार है। उन्होंने दांत निकाल रहे थे जिन्होंने प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जी। और वो आप देखें कि अब इस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले से पीछे हट रही है, तो इसके ऊपर अब नून लीग को पोजीशन वाज़े करनी चाहिए कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है। अब आप बताएं कि क्या आपने प्रोडक्शन आर्डर के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया। तो इसलिए करामत मुगल साहब, मेरा ना एक दोस्त था सवात का रहने वाला था, तो जब ये सवात में वो मुल्ला फजलुल्लाह और इन सब की वो हालात ख़राब हुए ना 2007 के लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद, तो उस दोस्त के बकौल के जब तालिबान आना वहाँ शुरू हुए, मट्टा के और इधर ख्वाजा खेला और दीगर जो तहसीलें हैं सवात की, वहाँ तो बहुत सारे लोग जिनकी वहाँ पर उस वक्त ख़ानदानी दुश्मनियाँ थी ना, उन्होंने तालिबान की आड़ में लोगों के साथ ख़ानदानी दुश्मनियाँ पूरी की और वो इल्ज़ाम लगते रहे सारे तालिबान के ऊपर कि ये लोग तालिबान ने मारे, हालांकि लोग अपनी दुश्मनियाँ वहाँ पर सेटल कर रहे थे। तो यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट, यकीनन सारा कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट के पास है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कागज़ों में से ही कहीं ना कहीं मरियम सफदर अवान वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके नीचे भी कुछ ना कुछ कंट्रोल होगा। और अब जब कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस बात की तरदीद आ गई है कि हमने उन प्रोडक्शन आर्डर्स के ऊपर अमल दरामद रुकवाने में किसी किस्म का हमारा कोई किरदार नहीं है, तो फिर नून लीग को इसके ऊपर अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। और मुझे अभी भी यही लगता है कि बहुत सारे मामलात में नून लीग खुद पीटीआई को क्रश करने में भरपूर साथ दे रही है और कोशिश कर रही है। तो किसने पिटीशन दायर की थी कि दोबारा केस इन पर चलना जी जी चाहिए, जी माफ नहीं होनी चाहिए? जी जी, मैं वही कह रहा हूँ। खुल कर आई थी मरियम नवाज। और देखें कि उस वक्त भी ये बात जो है वो खुलकर सामने आ चुकी थी कि सिर्फ मरियम नवाज़ की अना की तस्कील के लिए सनम जावेद को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। दोपहर के वक्त जून जुलाई के महीने में उनके घरों के बाहर कैदियों की वैनें ले जाकर उनको धूप में टिन वाली वो चादरें होती थी उन कैदियों वाली वैनों की, और वहाँ पर उन औरतों को बिठा दिया जाता था और सारा दिन वो उस कड़ा के अंदर, उस वो तंदूर के अंदर, वो तंदूर से भी ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वो उस तंदूर जैसी हालत में वो बेचारी औरतें अंदर जो है वो तकलीफ़ में रहती थी। तो ये सब कुछ करने वाली कौन थी? ये वही थी पंजाब की, मेरे ख्याल में तो वो जो आन सांग सूची है ना, मेरे ख्याल में वो बड़ा अच्छा इनका वो नाम बनता है। मुझसे कहा हुआ है कि मैं रूथलेस हूँ, बिल्कुल खुद मैं हूँ रूथलेस, लेकिन मुझे 5 साल मजीद प्यार दें। हाँ, मुझे प्यार भी दें। तो ये अनोखे लाडले हैं कि जो कहते हैं कि हमें दूसरों पर जुल्म कर दें और हमें उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट भी नहीं होनी चाहिए और हमें कम अज़ कम 5 साल लोगों के ऊपर जुल्म करने दें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ करामत मुगल साहब कि ये 5 साल लगा भी लेना तो फिर भी इनके पल्ले जो है ना वो कख नहीं हो। तो इसलिए एक तो ये बड़ी अहमियत की हामिल बात है कि इन लोगों के ट्रायल का आगाज़ होना, ये इसको मैं तो नेक शगुन कहूँगा कि कम अज़ कम कहीं ना कहीं किसी न किसी वो साइड पे तो जाए ना, पता तो चले ना कि सज़ा हुई है नहीं हुई।
جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور جو اور ایک بات آپ نے کی کہ مسلم لیگ نون کے دفاتر جلانے کا الزام ہے, کیا یہ مقدمہ نون لیگ واپس نہیں لے سکتی؟ کیا نون لیگ کو پتہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے, میاں محمود الرشید نے, یہ سینیٹر اعجاز چودھری نے, انہوں نے ان کے دفاتر جلائے ہیں؟ تو یہ سب کو پتہ ہے حقائق کیا ہوتا ہے, مدعی کو پتہ ہوتا ہے اس کا مقدمہ, بلکہ وکیلوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ درست ہے یا یہ جعلی مقدمہ بنایا گیا ہے. تو نون لیگ کل کو کم از کم یہ نہیں کہہ سکے گی کہ دیکھیں جی ہم نے تو کوئی انتقام کا نشانہ نہیں بنا. بھائی کم از کم آپ اپنے آفس کی حد تک تو مقدمہ ختم کر سکتے ہیں, تو وہاں سے آپ اس کو کہہ دیں کہ ہمارا آفس انہوں نے نہیں جلایا. تو ان کے لیے چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ نرم ہو جائیں گی, آسان ہو جائیں گی, لیکن یہ نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ نون لیگ کے سروائیول کی جنگ ہے, اور نون لیگ کے رانا ثناءاللہ صاحب پہلے بھی یہ 2023 میں جون 2023 میں یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان ہماری سیاست کو اس نہج پر لے کر آیا ہے کہ جہاں اب ہم نہ تو جمہوری اور غیر جمہوری کا فرق دیکھیں گے, نہ سیاسی اور غیر سیاسی کا, اور نہ اخلاقی اور غیر اخلاقی کا. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, وقت گزر جاتا ہے, حکومتیں بھی چلی جاتی ہیں, لیکن کرامت مغل صاحب جب آپ جو کچھ کر رہے ہیں, جو بو کے جاتے ہیں نا, وہ فصل پھر 5-10 سال کے بعد دوبارہ جب تیار ہو کے کھڑی ہوتی ہے تو پھر آپ سب سے پہلے آپ خود ان سے زخمی ہوتے ہیں. پی ٹی آئی نے بھی ماضی میں غلطیاں کی ہیں اپنی حکومت میں, وہ اس سے جتنی انہوں نے غلطیاں کی تھی اس سے کئی گنا زیادہ وہ سزا بھگت چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو چلیں یہ مشکل وقت ہے. اب تو وہ ویسے بھی ان کو آپ مارتے ہیں تو ان کو الٹا مزہ آتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ درد کی ایک کیفیت وہ آتی ہے جہاں آپ لذت محسوس کرنا شروع کر دیں گے. تو اب آپ کریں مقدمات. وہ پھر بھی جاتے ہیں, جلسے بھی کرتے ہیں, جلوس بھی کرتے ہیں, احتجاج میں بھی شریک ہوتے ہیں, مقدمات سے اب ان کو ڈر ہی نہیں لگتا. تو یہ پروسیس, ہاں, تو وہ پروسیس جو ہے وہ آپ نے اتنا اس کو ایکسپلائٹ کیا کہ اب چیزیں ویسے ہی ان کے لیے نارمل بنتی جا رہی ہیں. دوسری جو بات آپ نے کی نا رانا ثناءاللہ صاحب والی, تو وہ رات کو آپ دیکھ لیں رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کر دی ہے, اس کے بعد پیچھے فرشتے مانگنے کا ان کو ویسے شرم آنی چاہیے. بھائی جب آپ یہ کہہ دیں محمد مالک صاحب کے پروگرام میں کہ یار پی ٹی آئی سے درخواست ہے کہ ہمارے سامنے وہ بات کرے جتنی ہماری بساط ہے, ہماری اوقات, ہماری حیثیت ہے, مجھے بتائیں کہ پھر یہاں پر نہیں ہے نا. مطلب عمران خان نے 3 مطالبات رکھے, شروع میں 3 تھے, 4 تھے, ہاں 4 جب یہ عام انتخابات ہوئے تھے, تو 4 سے وہ 3 پہ آیا, 3 سے وہ 2 پہ آیا, 2 سے وہ 1 پہ آ چکا ہے. اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک مطالبہ بھی نہ کرے, ہمیں جوڈیشل کمیشن بھی نہ بنانا پڑے, ہمیں یہ حکومت بھی چلنے دی جائے, ہمیں عیاشیاں بھی کرنے دی جائیں, ہمیں لوٹ مار بھی کرنے دی جائے, ہمیں عوام کا استحصال بھی کرنے دیا جائے, ہمیں سیاسی انتقام کی جو فیکٹریاں چلائی ہیں وہ بھی چلانے دی جائے, اس ملک کو تباہ بھی کرنے دیا جائے, اور اس ملک کی معیشت کو مکمل طور پر زمین بوس کرنے دیا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کرامت مغل صاحب کہ جس کی آپ کو پھر اس طرح کھلے ہاتھوں تو آپ کو اجازت ہو نہیں سکتی. باقی اپنی ناکامی آپ خود تسلیم کر چکے ہیں. عمران خان صاحب کو یہ کہتے تھے کہ یہ ان کو سیاست نہیں آتی, یہ اناڑی ہے. اس سیاست کے اناڑی نے ان کو کان سے پٹک کے نا ایسے پکڑ کے نا دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا ہے, اور ابھی تک مار رہا ہے. اور یہ ایسے تجربہ کار سیاست کی یونیورسٹی ہیں کہ یہ اس اناڑی سے بیٹھ کے نا اب لیکچر لے رہے ہیں. اور اس اناڑی نے ایک سیاسی چال یہ چلی کہ اس نے اچانک کہا کہ میں ان کے ساتھ مذاکرات کروں گا. یہ شروع کے 3 ہفتے تو اس ہوش ان کے ٹھکانے نہیں آئے کہ ہمارے ساتھ واقعی مذاکرات ہو رہے ہیں. یعنی وہ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ کسی جگہ وہ بچے کا رشتہ کرنا ہو نا, تو آگے سے بار بار انکار ہو رہا اور اچانک وہاں سے ہاں آ جائے. بندے کے تو ایک بار جو ہے نا وہ طوطے ہی اڑ جاتے ہیں. وہ کہتا ہو کیا گیا, یہ نہیں, یہ غلط ہے, یہ ہمیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چھٹی جیسے یہ آپ کے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے یہ ہمیں استعمال کریں گے. تو وہ دیکھیں نا کہ خواجہ آصف صاحب اس کیفیت میں تھے کہ یار یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ عمران خان بیٹھتا. تو یہ اس نے ہمیں اچانک کیوں کہا, عمران خان نے اچانک کیوں کہا, وہ ہمیں کل رات کو رانا ثناءاللہ صاحب کے اس بیان سے پتہ چلا. اور آج وہ پھر بیٹھ کر فہرستیں مانگ رہے ہیں کہ اپنے قیدیوں کی فہرستیں دی. اور یار ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر جو آپ کے آفس جلانے کا مقدمہ ہوا ہے, آپ یہ لے نا واپس, پھر پتہ چل جائے گا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے آپ معاملات کو سنجیدہ لے کے چل رہے ہیں. اب یہ تو کوئی ریاستی ادارے کا تو یہ نہیں نہ ہوا جلاؤ گراؤ, کوئی کور کمانڈر ہاؤس کا تو نہیں ہے, یہ تو آپ کے اپنے ماڈل ٹاؤن والے آفس کو جلانے کا معاملہ ہے. تو اس میں آپ کہہ دیں کہ یار یہ سیاسی مقدمہ ہے تو یہ ہم مقدمہ واپس لیتے ہیں, ہم اس کیس کے اوپر کارروائی آگے نہیں کرنا چاہتے. تو ڈاکٹر یاسمین راشد
میاں محمود الرشید اور سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ بری ہو جائیں گے اس مقدمے سے، تو اس سے آپ کی سنجیدگی کا بھی پتہ چل جائے گا. لیکن آپ نہیں کریں گے. فہرست آپ کو چاہیے، کیونکہ فہرست آپ نے سیاست اس کے اوپر کرنی ہے، اور سیاست کو آپ رات کو ہی اس کو جو ہے وہ گلا گھونٹ کر، بلکہ تکیہ سیاست کے منہ پہ رکھ کے اپنی جماعت کی سیاست آپ اس کو گلا گھونٹ کے مار چکے ہیں، تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے. تو یہ اپنا مذاق بنانے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے مترادف ہے. بہرحال مسلم لیگ نون کی سیاست ویسے پہلے بھی ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو چکی ہے کہ جہاں اب ان کے سروائیول کی جنگ ہے، اور سروائیول کی جنگ میں شاید مسلم لیگ نون ہر وہ حربہ استعمال کرنا چاہتی ہے، ہر وہ آپشن استعمال کرنا چاہتی ہے جس کو وہ چھوٹے سے چھوٹا تو سمجھتے ہیں، لیکن اس امید کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی بہتر رزلٹ نکل ہے. لیکن گزشتہ 34 ماہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہی پروسیس بار بار کیا جا رہا ہے، ایک ہی غلطی کو بار بار، اسی میکنزم، کوئی تبدیلی کوئی بہتری بھی اس میں نہیں ہے، اسی کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی نیت کے ساتھ بار بار دہرایا جاتا ہے. تو وہ نتیجہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ کوئی نئی حکمت عملی لے کر سامنے نہ آئے. تو رانا ثناء اللہ صاحب فہرستیں مانگیں، جو مرضی کریں، سیاست کے اناڑی نے آپ کو یہاں شرائع دستور کے اوپر ڈی چوک سے لے کر سرینا ہوٹل تک گھسیٹا ہے، اور وہ وہاں سے واپس پھر گھسیٹتے ہوئے لے کے آ رہا ہے، اور وہ گھسیٹتا اس وقت تک رہے گا جب تک آپ جو ہے نا وہ شاید آپ کی سیاست کی وہ بالکل تابوت جو ہے وہ اس کو بند نہیں کر دیتا. تو یہ حالت مسلم لیگ نون کی ہمیں نظر آ رہی ہے. کہ میں چلیں خواجہ آصف صاحب بھی اگر ہم بات کریں نا، تو خواجہ آصف صاحب بھی کہیں نہ کہیں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ایک بڑے سنجیدہ اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں. لیکن ان کی جانب سے گزشتہ روز اور رات کو محمد مالک صاحب نے ان سے یہ خاص بات کی ہے کہ رانا صاحب سے جب سوال کیا نا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے ہنسنا نہیں ہے. یعنی کہ ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یار ان کے پاس جواب دینے کے لیے بھی کچھ نہیں، اور یہ محض مسکرا دیں گے اور جواب کو، سوال کو نظر انداز کر دیں گے. تو یہ حالت آپ کی ہو چکی ہے. تو یہاں 2 قدم پیچھے ہٹ جانا، اس حکومت سے جان چھڑا لینا، میرے خیال میں یہ نون لیگ کے لیے بہت اچھا سیاسی سودا ہو سکتا ہے کہ جن کا وہ مینڈیٹ ہے. چلیں اب یوں کر لیں کہ آپ ان کا مینڈیٹ ان کو واپس نہ کریں، آپ نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں. نئے الیکشن میں تو آپ جا سکتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہتر پوزیشن میں آپ آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ عمران خان مزید بہتر پوزیشن میں چلے جائیں. لیکن اگر آپ موجودہ حالات میں رہیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے ساتھ جو کچھ، بھائی ایک بندے کے ساتھ نہیں ہوا، آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ان کے رشتہ داروں تک، ان کے دوستوں احباب تک آپ نے جا کر ان کو زچ کیا، ان کو گرفتار کیا، ان کے گھروں پر چھاپے مارے، آپ نے ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی. یہاں بھائی وہ جو برادری سسٹم تھا نا، وہ اب اس کا سارے اثرات ہو گئے ہیں الٹے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ برادری سسٹم کی بنیاد پر آپ ووٹ لیتے تھے، اب وہ برادری سسٹم جو ہے نا وہ بزرگوں کے ہاتھ سے نکل کے نا چیز چلی گئی ہے نوجوانوں کے ہاتھوں میں. اور جو بزرگ ہیں وہ خود بھی نوجوان بن چکے ہیں عمران خان کے سیاسی بیانیے کی وجہ سے. تو اس لیے بہت سارا سٹرکچر آپ کے معاشرے کا، آپ کے سماج کا صرف اس وجہ سے تبدیل ہو چکا ہے. بہت سارے لوگ اس حکومت، ان سیاسی جماعتوں سے اس حد تک متنفر ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے رشتہ داروں کو، ان کے جاننے والوں کو، یا ان کے جو محلے داروں کو، لوگوں کو نفرت کا، انتقام کا نشانہ بنایا گیا. تو ان کی ضد میں بھی یہ بات آ گئی کہ یار ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ان کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، تو اس لیے ان کو ووٹ نہیں. حکومت کے لیے اب نیا لاؤ جو بھڑکایا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، 2 خط لکھے گئے. سب سے بڑا مجرم جو ان کے مطابق الیکشن چوری کرنے کا سب سے بڑا سہولت کار قاضی صاحب کے بعد وہ ہے اسکندر سلطان راجہ. اب 2 خط لکھے گئے ہیں شبلی فراز صاحب کی طرف سے بھی اور عمر ایوب صاحب کی طرف سے بھی. یہ حجت تمام کی ہے یا پھر حکومت کو واقعی جلتے الاؤ میں پھینک دی ہے؟ دیکھیں یہ ہونا تھا انیشیٹ، ویسے تو حکومت کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر حکومت نے نہیں کیا تو آپ کو پتہ ہے گزشتہ ہفتے عمران خان صاحب کی جانب سے پی ٹی آئی رہنماؤں کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ اگر وہ نہیں کرتے تو آپ خط لکھیں وزیر اعظم کو اور ان کو کہیں کہ اس معاملے پر پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ کیا جائے. تو اب آج پی ٹی آئی نے خود اس پروسیس کو انیشیٹ کر دیا ہے. 2 خطوط لکھے گئے، ایک اپوزیشن لیڈر کی جانب سے، قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کی جانب سے، اور دوسرے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کی جانب سے. اور دونوں جو قائدین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 213 کے تحت اور جو دیگر اس کے ضروری آرٹیکلز ہیں اس کے تحت یہ چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کی تقرری کے لیے پروسیس جو ہے اس کا آغاز ہونا چاہیے، کیونکہ 26 جنوری کو یہ اپنی مدت پوری کر رہے ہیں. دوسری جانب 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ جو ہے وہ آپ نے خود ان کا ذکر کر دیا. اب 26ویں آئینی ترمیم میں جو ایک پروسیس جو ہے وہ بنایا گیا ہے
اس کے تحت تو صدر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اگر اتفاق نہیں ہوتی، مشاورت تو ہوگی، لیکن اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو اس کی وجہ سے پھر یہ موجودہ جو ہیں یہ بیٹھے رہیں گے. تو اگر موجودہ بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے بھی بات چیت اس وقت ہمیں دیکھنے سننے کو مل رہی ہے. جی لٹکاتے رہیں گے معاملے کو. جی تو یہ دیکھیں نا، اس میں پھر پرابلم یہی آئے گی نا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں الیکشن کے حوالے سے بھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں. نئے الیکشن کے حوالے سے عمران خان کے مطالبات سامنے آ چکے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب کی جو باتیں ہیں وہ آن دا ریکارڈ موجود ہیں. تو اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایک پروسیس نیا شروع ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ڈیڈ لاک برقرار رہے اور اس کے اوپر کسی قسم کی پیش رفت نہ ہو سکے، اور سکندر سلطان راجہ جو اب اگر استعفیٰ دے کر خود بھی جانا چاہیں تو میرے خیال میں پھر بھی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد ٹلتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ عہدہ چھوڑ نہیں سکتے. اب یہ آئین میں لکھ دیا، یا تو آپ الیکشن ایکٹ کے تحت یہ چیزیں کرتے تو ایک الگ کہانی تھی، لیکن اب تو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ آئین کا حصہ بنا دیا، اور جب آئین کا حصہ بن گیا تو اس میں اب جب تک وہ نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات نہیں ہوگا تب تک آپ موجودہ کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ جا نہیں سکتے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ پارلیمانی کمیٹیاں اب انہوں نے بنانے کا مطالبہ کیا ہے. کمیٹیوں میں کون کون سے نام دیے جاتے ہیں، پی ٹی آئی کس کے نام دیتی ہے، مسلم لیگ نون کس کے نام دیتی ہے. اگر مسلم لیگ نون کی جانب سے قاضی فائز عیسیٰ کے نام پر جو ہے وہ اس پر ایک ضد لگا لی جاتی ہے تو مجھے بتائیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ بیٹھے رہیں گے، کیونکہ اتفاق ہوگا نہیں، اور جب تک اتفاق نہیں ہوگا تو وہاں سے پھر معاملات لٹکتے رہیں گے. یا پھر یہ ہے کہ پنڈی سے کہیں سے نام آ جائے، اور اس میں پھر دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا موقف اختیار کرتی ہے. کیا پی ٹی آئی ایک بار پھر پنڈی والا نام، کیونکہ یہ جو نام ہے یہ بھی پی ٹی آئی کے دور میں بقول شیخ رشید صاحب باجوہ صاحب نے دیا، عمران خان خود بتا چکے. جی تو عمران خان صاحب بھی بتا چکے. تو اس لیے اب کیا ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو کرنا ہے، اور اگر پی ٹی آئی نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو قبول کرنا ہے تو پھر میرے خیال میں پی ٹی آئی نے جو یہ 32 مہینے مار کھائی ہے، یہ جو تباہی اور بربادی کا سامنا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پھر یہ ساری محنت رائے گاں جائے گی. اور میرے خیال میں کسی صورت نہ تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا اس بار نام قبول کریں گے، اور نہ ہی ان کی سیاسی جماعت اور ان کے کارکنان اس چیز کو قبول کریں گے. تو کہیں نہ کہیں یہ حکومت کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. ایک جو شفاف کردار کے ایک بے داغ شخصیت جو چیف الیکشن کمشنر تعینات ہو، اور وہ آ کر اس سارے پروسیس کو آگے لگتا بڑھے. نہیں ہے کہ پہلا سٹیپ جو مشاورت والا ہے اس پہ یہ معاملہ حل ہوگا. ابھی تو دیکھیں نا، حکومت انہوں نے تو خط لکھ دیا، ہو سکتا ہے کہ حکومت اس کو لٹکائے، طول دے، جواب نہ دے، یا کیا رویہ اختیار کرے، وہ بھی ابھی دیکھنا ہے. کیونکہ حکومت کی جانب سے تو یہ پروسیس شروع نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت تو شاید نیا چیف الیکشن کمشنر لگانے کی اس کو دلچسپی نہیں تھی، جلدی نہیں تھی. اتنی خدمات کی ہیں، کچھ نہ کچھ تو ادھر بھی یہ نام جی. اور دیکھیں نا، ان کی اہلیہ کو وہ صدارتی اعزاز بھی میرے خیال میں دیا ہے، تمغہ امتیاز کی فہرست میں بھی ان کی اہلیہ کا نام تھا. تو چلیں، چلتی ہیں چیزیں سر، بہت سارے معاملات آگے بڑھتے رہتے ہیں. صحیح. اور چلیں دیکھتے ہیں کیسے ڈیولپمنٹ آگے بڑھتی ہے، وہ آپ کو مطلع کرتے رہیں گے، تجزیہ بھی پیش کرتے رہیں گے. مجھے اور سعید بلوچ صاحب کو سپریم کورٹ سے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.